मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब आयत नंबर 47 से आयत नंबर 53 तक हम तिलावत करेंगे। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 11वां बाब आयत नंबर 47 से आयत नंबर 53 तक। कलाम खुदा में यूं लिखा है, पर सरदार काहिनों फरीसियों ने सदर अदालत के लोगों को जमा करके कहा, हम करते क्या हैं? ये आदमी यानी यीशु तो बहुत मौजज़े दिखाता है। अगर हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर ईमान ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और कौम दोनों पर कब्जा कर लेंगे। और उनमें से काइफा नाम एक शख्स ने, जो उस साल सरदार काहिन था, उनसे कहा, तुम कुछ नहीं जानते और ना सोचते हो कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि एक आदमी उम्मत के वास्ते मरे, ना कि सारी कौम हलाक हो। मगर उसने ये अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि उस साल सरदार कायन होकर नबूवत की कि यीशु उस कौम के वास्ते मरेगा, और न सिर्फ उस कौम के वास्ते बल्कि इस वास्ते भी कि खुदा के प्रगंदा फरजंदों को जमा करके एक कर दे। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। आयत नंबर 53 और 54 को देखिए। कलाम खुदा में लिखा है, पस वो उसी रोज से उसे कत्ल करने का मशवरा करने लगे। पस उस वक्त से यीशु यहूदियों में एलानिया नहीं फिरा, बल्कि वहां से जंगल के नजदीक के इलाके इफ्राइम में एक शहर में चला गया और अपने शागिर्दों के साथ वहीं रहने लगा। मुकद्दस हफ्ते के आज तीसरे दिन में जो मरकजी ख्याल हमें बाइबल मुकद्दस में नजर आते हैं इस दिन में, उसमें पहला मरकजी ख्याल है, यहूदी यीशु मसीह के कत्ल करने को तैयार हुए और उन्होंने एक मंसूबा बनाया जिसमें उसने सदर अदालत में तमाम बातों को पेश किया। सदर अदालत का लफ्ज, इस हकीकत को थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। सोहेद्रियन ये एक यूनानी लफ्ज है जिसको सैनहेड्रिन का नाम दिया गया, जिसमें 71 के करीब काहिन और बुजुर्ग शामिल होते थे। और ये लफ्ज आहिस्ता आहिस्ता इब्रानी लुगत में शामिल हुआ और यहूदी तालमूद के अंदर ये सैनहेड्रिन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाने लगा। और ये एक नबूवती बात थी जिसका हुक्म में गिनती की किताब उसके 11वें बाब की आयत नंबर 16 में नजर आता है, जब खुदा ने मुकद्दस मूसा से कहा कि तू इसराइल के इंसाफ के लिए, उनके मसाइल के लिए, उनकी तमाम ऐसी बातों के लिए जो इसराइल की बेहतरी और इंसाफ का सबब ठहरे, 70 बुजुर्गों को मुकर्रर कर ताकि वो तेरी मदद कर सकें। और फिर उसके बाद यहूदी तालमूद में जगह जगह ये लफ्ज हमें नजर आता है सैनहेड्रिन के तौर पर। और इस जगह पर यहूदी लोगों में से जो सरदार काहिन थे, उन्होंने फैसला किया कि बेहतर यह है कि सारी कौम मर जाए, हलाक हो जाए। वो जिंदगी को नहीं समझ रहे थे, वो ये ख्याल करते थे कि बेहतर है कि एक शख्स मौत के हवाले किया जाए ताकि सारी कौम बच जाए। और ये काइफा नाम जो काहिन था, उसने नबूवती कलाम उनके सामने पेश किया कि एक शख्स यानी यीशु मसीह मरेगा, न सिर्फ इस्राएली कौम के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए वो अपने आप को सलीब पर कुर्बान कर देगा। और सदर अदालत के अंदर यह फैसला किया गया कि यीशु मसीह नासरी को कत्ल किया जाए। उसके कत्ल की वजूहत क्या थी? वो कामिल खुदा है, वो कामिल इंसान है, लेकिन ये नबूवती कलाम जिसका जिक्र हमें यहां पर मिलता है, उसके कत्ल की वजूहत, यानी कि अब बाइबल मुकद्दस में बताती है कि मुकद्दस हफ्ते में हकीकी मानों में यीशु मसीह का सलीबी सफर शुरू हुआ और हम आहिस्ता आहिस्ता नबूवती कलाम की तकमील की तरफ बढ़ रहे हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि यीशु मसीह नासरी को जुमे के दिन मसलूब कर दिया जाएगा। लेकिन वो तमाम हकीकतें जिस मुकद्दस हफ्ते में मेरी और आपकी राबरी करती हैं, उनको लायक तौर पर रूह कुद्स की मामूरी में सुनना, समझना, जानना जरूरी है।
مسیح نے کوئی قصور نہ کیا، اس کی ذات پاک ہے، اس کی ذات میں کوئی گناہ نہیں، اور بائبل مقدس بتاتی ہے نہ اس نے گناہ کیا اور نہ ہی کوئی اس کی زندگی کے اندر ایسا کام تھا۔ یہ سب میرے گناہ، میرے قصور تھے، جن کو اٹھانے کے لیے وہ صدر عدالت کے ان فیصلوں کو ہمارے سامنے بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس کے قتل کی وہ تجویز کرنے لگے۔ یہ ایک پہلا پوائنٹ تھا منگل کے دن، تیسرے دن مقدس ہفتے میں، کہ اس کے قتل کی تجویز پیش کی گئی صدر عدالت میں۔ اور پھر جب یہ ساری باتیں وقوع پذیر ہوئیں تو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ یسوع مسیح نے اس دن تھوڑی دیر کے لیے تنہائی کا فیصلہ کیا۔ وہ یروشلم سے نکل گیا، شہر سے نکل گیا، گنجان علاقے سے نکل گیا اور تنہائی میں اپنے شاگردوں کے ساتھ رہنے لگا۔ بائبل مقدس بتاتی ہے اسی باب کے اندر لکھا کہ پس وہ اسی روز سے اسے قتل کرنے کا مشورہ کرنے لگے۔ پس اس وقت سے یسوع یہودیوں میں اعلانیہ نہیں پھرا، بلکہ وہاں سے جنگل کے نزدیک کے علاقے افرایم نام ایک شہر کو چلا گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہیں رہنے لگا۔ اب شاگرد اور یسوع مسیح یروشلم سے چلے گئے باہر افرایم کے شہر میں، جو ایک بہت بڑے جنگل کے پاس تھا۔ وہ سمجھتا تھا، جانتا تھا کہ ابھی میرے باپ کا وقت نہیں آیا کہ میں یہودیوں کے ہاتھ میں حوالہ کیے جاؤں۔ اس لیے یسوع مسیح نے نبوتوں کے مطابق اپنے آپ کو تنہائی میں اپنے باپ کے سامنے رکھا۔ اور یہودی کس طریقے سے اس کی بابت بات کرتے ہیں، آیت نمبر 55 سے دیکھیے۔ اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی، اور بہت لوگ فصح سے پہلے دیہات سے یروشلم کو گئے تاکہ اپنے آپ کو پاک کریں۔ بس وہ یسوع کو ڈھونڈنے اور ہیکل میں کھڑے ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ تمہارا کیا خیال ہے، کیا وہ عید میں نہیں آئے گا؟ آیت نمبر 57۔ اور سردار کاہنوں اور فریسیوں نے حکم دے رکھا تھا کہ اگر کسی کو معلوم ہو کہ وہ کہاں ہے تو اطلاع دے تاکہ اسے پکڑ لیں۔ صدر عدالت میں فیصلہ کیا گیا، لیکن یسوع مسیح ان سے ڈر کر نہیں، خوف سے نہیں، بلکہ باپ کے ارادوں کے مطابق وہ ان سے الگ ہو گیا۔ اور یہودی تلاش کرنے لگے، ڈھونڈنے لگے، اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر اس کی بابت کوئی جانے تو ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہم اسے کیا کریں، پکڑوا دیں اور پکڑوا کر اسے قتل کر دیں۔ لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا۔ یہ مقدس ہفتے کے تیسرے دن میں تمام باتیں وقوع پذیر ہو رہی تھیں، اور پھر شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح سے تنہائی میں یہ سوال کیا اس انجیر کے درخت کی بابت، جس کو میں نے کل تھوڑا سا بیان کیا تھا کہ یسوع مسیح اس میں پھل ڈھونڈنے گیا اور اس میں پھل نہ ملا، اور یسوع مسیح نے کہا کہ آئندہ تجھ میں کوئی پھل نہ لگے گا۔ یہ ایمان کی حقیقت شاگردوں کے سامنے بیان کی گئی۔ اب شاگردوں نے دوبارہ یسوع مسیح کے ساتھ وہی سوال کیا، اور یسوع مسیح نے ان کو دوبارہ حقیقت کے بارے میں بتایا، ایمان کی حقیقت کے بارے میں بتایا کہ ایمان سے جو کچھ تم مانگو گے تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اور یہ کیسے؟ آپ کلام خدا میں سنیے، بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جو کچھ تم ایمان سے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا، اور ایمان رکھنے والا کوئی شک نہ کرے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ایمان کو بڑھایا کہ وہ دعا میں جب اس کی بارگاہ میں جھکیں، دعا میں جب کسی بات کے لیے درخواست کریں، تو ایمان کی قوت ان کی زندگی کے اندر ہو، روح القدس کی قدرت ان کی زندگی کے اندر ہو، اور جو کچھ وہ ایمان سے مانگیں گے آسمانوں کا خدا انہیں عطا کرے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے۔ مقدس متی کی انجیل 7 باب آیت نمبر 7 میں، مانگو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اور اس نے کہا اگر کوئی مانگتا ہے اس کو ملتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے وہ کھٹکھٹاتا ہے اس کو مل جاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس انجیر کے درخت کی بابت ان کو ایمان کی تعلیم دی کہ کوئی شک نہ کرے، جو کچھ ایمان سے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد یسوع مسیح نے دنیا کی آخر کی بابت تعلیم دی۔ یہ دنیا جسے خدا نے تخلیق کیا، یہ خوبصورت کائنات جسے خدا نے تخلیق کیا، اپنے قدرت، اپنی حشمت، اپنا جلال اس دنیا کے اندر ظاہر کیا،
اور خدا نے جو کچھ بنایا وہ بہت خوبصورت اور پاک تھا اور کامل تھا، لیکن یہ دنیا جس کی بابت بائبل مقدس میں سکھاتی ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی، یہ دنیا فانی ہے، انسان فانی ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ اور یسوع مسیح نے دنیا کے آخرت کے بارے میں اپنے شاگردوں کو بتایا، اور یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم اس فانی دنیا کے اندر فانی چیزوں کی طرف نہ دوڑیں، بلکہ ابدی زندگی کو پانے کے لیے، ابدی آسمانی بادشاہت کو پانے کے لیے ہم خدا کی قدرت کی نزدیکی میں کلام خدا کے مطابق چلیں۔ اور یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، اس دنیا کے آخر کی بابت جو تعلیم دی۔ لوکا کی انجیل اس کے 21ویں باب میں اگر ہم آ جائیں تو بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ کس طریقے سے خداوند اپنے لوگوں کو یہ بتاتا اور سمجھاتا اور سکھاتا ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا 21واں باب آیت نمبر 25 میں ہم دیکھیں تو کلام خدا میں ہمیں نظر آتا ہے، اور پھر جب تم یروشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو تو جان لینا کہ اس کا اجڑ جانا نزدیک ہے۔ اس وقت جو یہودیہ میں ہوں پہاڑوں پر بھاگ جائیں، اور جو یروشلم کے اندر ہوں باہر نکل جائیں، اور جو دیہات میں ہوں شہر میں نہ جائیں۔ اور پھر اس نے اپنے شاگردوں کو بتایا آیت نمبر 25 میں، اور سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے، اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گی، اور ڈر کے مارے، اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی رات دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی، اس لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ اس وقت لوگ ابن آدم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادل میں آتے دیکھیں گے، اور جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر سر پر اٹھانا، اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہے۔ دنیا کی آخر کی بابت یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو تعلیم دی کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا مٹ جائے گی، یہ فانی دنیا ہے، اس کا دورانیہ بہت مختصر ہے، اور انسانی زندگی کا دورانیہ بھی بہت مختصر ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب یہ دنیا مٹنے والی ہے تو تمہیں کیا کچھ ہونا چاہیے۔ یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت نصیحت کی اپنے شاگردوں کو کہ تم ہوشیار رہنا۔ اب آیت کو سنیے گا، بس خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں، اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہان آ پڑے۔ اور آیت نمبر 36 میں، بس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور حاصل کر سکو۔ یہ بائبل مقدس میں سکھاتی ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو ابن آدم کے سامنے کھڑا کرنے کے لائق بنا سکتے ہیں، جب اس فانی دنیا کے اندر ہم ہوشیار رہیں، مضبوط رہیں، دعا میں اپنے آپ کو اس کی بارگاہوں میں قائم رکھیں، تاکہ اگر یہ دنیا ختم بھی ہو جائے تو ہم اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر خدا کے جلال، اس کی قدرت اور اس کی حشمت کا سبب ٹھہرا سکیں۔ یسوع مسیح نے دنیا کے آخر کی بابت اپنے شاگردوں کی تعلیم دی، اور ہیکل کا گرایا جانا، یہ ہیکل جس میں خداوند یسوع مسیح تعلیم دیتے تھے، یہ ہیکل جس میں یہودی لوگ قربانیاں چڑھاتے تھے، اس کی بربادی کی بابت یسوع مسیح نے ان کو سکھایا اور ان کو بتایا کہ ہیکل بھی برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور کلام خدا میں بتاتا ہے، مرکز کی انجیل اس کے 13ویں باب میں، اس کی آیت نمبر 1 اور 2، کلام خدا میں لکھا ہے، اور جب وہ ہیکل سے باہر جا رہا تھا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا، اے استاد، دیکھ یہ کیسے کیسے پتھر اور کیسی کیسی عمارتیں ہیں۔ یسوع نے اسے کہا، تو ان بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھتا ہے، یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ پھر شاگردوں کے حوالے سے کہ یہ ستائے جائیں گے، یہ دکھ اٹھائیں گے میرے لیے، اور ہیکل کی بابت جو یسوع مسیح نے تعلیم دی،
اس میں واضح طور پر اس نے بیان کیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ہیکل برباد کر دی جائے گی۔ سن 70 عیسوی میں انتاکس اپیفنس نے جو ظلم کیا اس میں اس ہیکل کو مکمل طور پر برباد کر دیا گیا۔ یہ نبوتی کلام جو یسوع مسیح نے ہیکل کی بابت کہا تھا وہ پورا ہو گیا، اور سن 70 عیسوی کے اندر اس ہیکل کو مکمل طور پر تباہ برباد کر دیا گیا۔ یہ خدا کا مسوہ ختم ہو گیا، خدا کا مقدس ختم ہو گیا، وہ سلیمان ہیکل گرا دی گئی۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے بھی کہا کہ تم دکھ اٹھاؤ گے، تم ستائے جاؤ گے، لیکن تم گھبرانا نہیں، تم مضبوط ہونا۔ کلام خدا میں دیکھیے مرکز کی انجیل اس کے 13ویں باب کے آیت نمبر 9 میں، لیکن تم خبردار رہو، کیونکہ جو لوگ تم کو عدالتوں کے حوالے کریں گے اور تم عبادت خانوں میں پیٹے جاؤ گے اور حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے میری خاطر حاضر کیے جاؤ گے تاکہ ان کے لیے گواہی ہو، اور ضرور ہے کہ پہلے سب قوموں میں انجیل کی منادی کی جائے۔ آیت نمبر 13 کے اندر، اور میرے نام کے سبب سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ آخر تک جو برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یسوع مسیح کے لیے دکھوں کو برداشت کرنا، ہر روز اپنی صلیب اٹھانا، ہر روز اس کے تابع ہونا، روح القدس کی رہنمائی میں آسمان کی بادشاہت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ ہمارے ساتھ ایسا ہوگا، شاگردوں کے ساتھ ایسا ہوا، ان کو ستایا گیا، ان کو تنگ کیا گیا، لیکن روح القدس ان کا مددگار رہا۔ اگر آنے والے وقت میں اگر کلیسیوں کے ساتھ، پاسبانوں کے ساتھ ایسا ہو تو ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اور مکاشفہ کی کتاب اس کے 2 باب کی آیت نمبر 10 میں سمرنا کی کلیسیا کے حوالے سے خداوند یسوع مسیح نے کہا جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جس کے کان ہو سنیں کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، ہم اس بات کو سمجھیں کہ جان دینے تک وفادار رہنا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جائے گی، شاگرد ستائے جائیں گے، کلیسیاں ستائے جائیں گی، خادم ستائے جائیں گے، لیکن ہماری وفاداری مسیح یسوع کے ساتھ قائم رہے۔ جان دینے تک، آخری سانسوں تک ہمیں مسیح کے ساتھ وفاداری کرنی ہے، ایمان کی قدرت کو اپنی زندگی کے اندر لینا ہے، اور جیسا خداوند یسوع مسیح کہتا ہے اس کے لائق اپنی زندگی گزارنی ہے، وفاداری کی حدوں کو چھونا ہے، کیونکہ ہماری نظریں آسمان کی بادشاہت کی طرف ہیں جہاں خداوند یسوع مسیح موجود ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اس کی وفاداری میں، اس کی تابعداری میں، اس کی محبت میں اپنے آپ کو قائم رکھیں تاکہ آسمان کی بادشاہ جو خدا کے لوگوں کی میراث ہے اس کو حاصل کر سکیں۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور ہم دعا کریں، اور خاص طور پر ہم آج شام ایک دفعہ پھر ملک پاکستان کے لیے خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کو شافی لہو کو مانگ لیں، پرائم منسٹر کے لیے، آرمی چیف کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان میں موجود کلیسیوں کے لیے، خادموں کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے، نرسز کے لیے، پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے، اور ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جو ہمارے ملک میں کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی ادارے میں خدمت کا کام کرتے ہیں۔ ہم ان کے لیے دعا کریں تاکہ خدائے پاک روح اس موذی وبا سے ان کو بچائے اور اپنے لہو کی قدرت میں ان کو چھپا لے، اس کے لہو کا مسا ہمارے پاکستان پر ٹھہر جائے، اور خداوند یسوع مسیح ناصری اپنی صلیبی موت کی بدولت، اپنے لہو کی بدولت ہمارے ملک پر، اس دنیا پر رحم کرے اور اس کے لہو کی قدرت کا مسا اس وبا کو دور کر دے۔ دعا کریں۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم آج شام تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے لیے تیرا شکر ادا کرتے، تجھے مبارک کہتے، تجھے سر بلند کرتے اور تیری وفاداری، تیری قدرت کا اقرار کرتے۔ آسمانوں کے خدا اس مقدس ہفتے میں اپنے کلام کے وسیلہ سے ہماری رہبری کر، ہماری رہنمائی کر، تاکہ اس بدین اور فانی دنیا میں خدا ہم چراغوں کی مانند زندگی گزاریں، تیرا نام ہماری زندگی میں عزت اور جلال پائے۔ یا خدا اس ملک کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں جس میں تو نے اپنے لوگوں کو رکھا ہے۔ خداوند اس ملک کی سلامتی چاہتے ہیں، پرائم منسٹر کے لیے، آرمی چیف کے لیے، تمام انتظامیہ کے لیے۔ خداوند ہم مسیح کے نام میں تیرا تحفظ مانگتے ہیں،
ڈاکٹرز کے لیے، نرسز کے لیے، پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے اور ان تمام زندگیوں کے لیے خدا جو تیرے نام سے کہلاتے ہیں خدا اور اس ملک کی خدمت کرتے ہیں، ہم تیرے لہو کی قدرت کو مانگتے ہیں۔ خدا پاک کرو اپنے قدرت کا مسا بھیج، اپنے لہو کا مسا بھیج ہے خدا، تاکہ ہم تیرے شافی لہو میں محفوظ کیے جائیں اور سارا چلا اور ساری جگہ تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصر کو دیں۔ ان تمام درخواستوں پر جو آج شام میں خدا تیرے حضور پیش کی جاتی ہیں، ان درخواستوں اور اپنے لہو کو لگا، اپنی قدرت کو ڈے لیا خدا، تمام بیماروں کے لیے اور تمام ان مصیبت زدہ لوگوں کے لیے جو کسی نہ کسی سے کسی مشکل میں ہے خداوند، ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں تیری سلامتی، تیری محبت اور تیری برکت کا ہاتھ مسیح کے نام میں تیرے بچوں پر ٹھہر جائے۔ اور آج ہم سارے وقت پر تیری برکت چاہتے ہیں، تمام سننے والوں پر، دیکھنے والوں پر، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک کے نام میں تیری برکت چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے عزیز بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کو روٹی آج ہمیں بخش دے اور شام قرضداروں کو معاف کرتے ہیں، تمہارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ وہ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت پر شراکت ہمارے ساتھ اور زمین پر کل مقصد کے ساتھ، بالخصوص ہمارے ملک پاکستان اور زمین پر بسنے والے تمام مسیحوں کے ساتھ عبدالآباد ہوتے رہے، آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام میں۔